ये सब पर कॉल करना मेहरबानी है आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, जब फैसला किया आपको चीफ मिनिस्टर बनाने का तो बड़े मेरी अपनी पार्टी में से लोगों ने खदशात जाहिर किए। जो क़यादत से गिला गुजारी होती है वो भी भरपूर अंदाज में होती है। अंदर घर की कहानी अगर आप दे देंगे तो ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या तूफान आ गया। वो होता कुछ नहीं है। उनके जो जायज़ चीज़ें हैं उसको अनडू कर दिया जाए तो तभी वो चीज़ें आगे चलती हैं, नहीं तो फिर गुस्सा जो है ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर निकलता है। गवर्नमेंट अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा रुख में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। अगरचे वज़ीर आज़म ने शुरू के दिनों में ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी उनके रास्ते में रोड़े अटका रही है और हुकूमत जो करना चाह रही है शायद ब्यूरोक्रेसी उसे करने नहीं दे पा रही, लेकिन आज बड़ी हैरान कुन बात किसी और ने नहीं की बल्कि वफाक और पंजाब में उनके अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब ने जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात में ये कह डाला कि पंजाब में उनके गवर्नर ना तो उन्हें चलने दे रहे हैं और ना ही सूबे के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को चलने देंगे। बेहतर यह कि उनके मामलात को देखा जाए, वो दूसरों के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। और इस बात की तायीद वहाँ मौजूद पंजाब के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने भी की। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि ख़ुद खान साहब के तैनात करदा गवर्नर भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? साथ में आज हम डिस्कस करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को जो कम बेश 1 माह उनको हो गया आशियाना स्कीम स्कैंडल में गिरफ़्तारी, आज कोई अहम शवाहिद तो नहीं सामने आए, लेकिन एक और रेफरेंस के अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है जहाँ रमज़ान शुगर मिल के अंदर उनको गिरफ़्तार कर लिया है और इस बुनियाद पे एहतसाब अदालत ने मज़ीद 14 रोज़ का उनका रिमांड दे दिया है। और ये इसी बात को लेके अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि बाज़ मामलात में तो नैब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ मामलात पे बिल्कुल कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और शायद यही वजह है कि इस तासर को तक़वियत मिलती है कि ये इदारा सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी का फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। और फिर हम बात करेंगे NRO की। अगरचे इमरान खान साहब ने कौम से खिताब में ये कहा था कि किसी को NRO नहीं मिलेगा, और उसके बाद सियासी जमातों ने जो पार्लियामान में मौजूद उन्होंने सवाल उठाया कि खान साहब ये बताएं कि उनसे NRO मांग कौन रहा है। अगरचे जवाब कोई नहीं आया, लेकिन आज कराची में अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद, उन्होंने ये फरमाया है कि NRO की कोशिशें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इस मामले में पेश रो का किरदार अदा कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो हुकूमत इस मामले पे कुछ सोच भी रही है कि नहीं, तो इस मामले को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को तारफ़ हूँ जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, नून लीग साहब का ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। वीडियो लिंक पे हमारे साथ इस्लामाबाद से सैयद नहर हुसैन बुखारी साहब, मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, सर बहुत शुक्रिया आपका भी। और लाहौर से वीडियो लिंक पे हमारे साथ हिमायत अख्तर खान साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो हिमायत साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। आज बड़ी अहम बात और बड़ी हैरान कुन बात, और वो भी आपके इत्तेहादी के मुंह से, और वो भी इनफैक्ट ऑन कैमरा, तारिक बशीर चीमा साहब फरमा रहे हैं कि गुलाम सरवर खान साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि वहाँ पे वही हैं, न सिर्फ उनके इलाके में उनके हलकों में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि वज़ीर आला को भी नहीं चलने दे पा रहे। सर कितना सीरियस मामला है और क्या मरकज़ी क़यादत इस मामले को सीरियसली देख लेगी भी कि नहीं? देखिए, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नर साहब कोई मुदाखलत कर रहे हैं किसी के भी मामले में। गवर्नर साहब मुलाकातें वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, पार्टी के लोग, पार्टी के अलावा भी। बेसिकली देखिए, गवर्नर तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके पास डायरेक्ट तो मुदाखलत की पावर भी कोई नहीं होती। अगर वो मुदाखलत करें भी तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो चीफ मिनिस्टर है, जो एग्जेक्टिव है, उन्हीं के थ्रू कर सकते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई है ये गिले शिकवे जो आज सुनने में आ रहे हैं
کہ پرویز الہی صاحب نے اور چیمہ صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے کیے ہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، میں تو لاہور کا رہنے والا ہوں، مجھے اس کا قطعاً کوئی علم نہیں، اور گورنر صاحب سے میری بھی سلام دعا رہتی ہے، تو مجھے بڑی حیرانی ہے اس بات کی۔ لیکن اگین ماضی میں ہم نے بھی دیکھا ہے، حمزہ شہباز کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے اندر ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو اگرچہ آئینی طور پہ تو گورنر صاحب کا بڑا ایک محدود ایک سیریمونیل سے ان کا ایک عہدہ ہے، بٹ اگین ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایات ہوں جس کی بنیاد پر، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے متحرک رہے ہیں وہ، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا کر ہو، لیکن یہ جو گلہ کیا گیا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب سے کیا گیا ہے، نہ تو وزیر اعلیٰ سے یہ بات کی گئی ہے، نہ خان صاحب سے اگرچہ پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے، تو بنیادی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کے دن جہانگیر ترین صاحب سے گلہ کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کاف لیگ کے؟ سر دیکھیے، مجھے ایگزیکٹ یہ نہیں پتا کہ آن ریکارڈ کیا گفتگو ہوئی ہے، اور پرویز الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب کیا بولے ہیں یا جہانگیر ترین صاحب کچھ بولے ہیں۔ سر اب تو پوری دنیا نے سن لی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنبھالیں ورنہ یہ نہیں چلنے دیں گے، آپ کے چیف منسٹر کو بھی نہیں چلنے چاہ رہے۔ دیکھیں، اگر چیف منسٹر کو کوئی نہیں چلنے دے رہا تو چیف منسٹر صاحب کچھ کہیں نا جی، چیف منسٹر کو چلنے نہیں دیا جا رہا اور بات کو تیسرا آدمی کر رہا ہے، کوئی چوتھا آدمی کر رہا ہے۔ چیف منسٹر صاحب کا پرائم منسٹر سے مسلسل رابطہ رہتا ہے، اگر کسی قسم کی ایسی ان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پرائم منسٹر صاحب سے ذکر کریں گے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اسپیکر صاحب نے، جن کا ان چیزوں سے عمل دخل بھی کوئی نہیں ہے، اور طارق چیمہ صاحب جو کہ ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ گلہ آ کے کیا ہے، اور یہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں آیا۔ اور دیکھیے، آپ نے جو حمزہ شہباز صاحب کی مثال دی، حمزہ شہباز صاحب صاحبزادے تھے چیف منسٹر پنجاب کے اس وقت کے، شہباز شریف صاحب کے، اور انہوں نے شاید ان کو یہ لیوے اور یہ پاور دی ہوئی تھی کہ وہ ان کے بہاف پہ کام کریں۔ اگر دیکھیں، چیف منسٹر پنجاب پہ بزدار صاحب پہ کوئی زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا، ایکچوئل ایگزیکٹو ہیڈ تو وہ ہیں، تو اگر ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا، پوری ایڈمنسٹریشن بزدار صاحب کے نیچے ہے اور اس کو گورنر صاحب نہیں چلنے دے رہے، مجھے اس بات میں کوئی کنٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گے، انفیکٹ کتنا ڈیمیجنگ ہے آج کے دن اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا؟ تو اگرچہ خان صاحب گڈ گورننس کی اور بات کرتے ہیں، لیکن پھر گلے اتحادیوں کی طرف سے اس طرح کے آنا، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سوال اٹھ رہے ہیں ان کی قیادت کے اوپر، ان کی گورننس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمایوں بھائی پہلے آپ کو سلام میرے، اور آئی فیل ساری فارم کے اس کو ادھر اس پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے اچھا خاصا مشکل ہو رہا ہے۔ اس میں چند باتیں ہیں، جس طرح انہوں نے کہا ہمایوں بھائی نے کہ گورنر کے پاس کانسٹیٹیوشنلی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ صوبائی معاملات میں وہ عمل دخل کرے یا کوئی گائیڈنس دے، کچھ بھی ہے۔ وہ مرکز کا نمائندہ ہے، اگر وہاں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ صوبے کا نظام کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلایا جا رہا ہے کہ نہیں چلایا جا رہا ہے، اگر کوئی ایسی بات اس کے نوٹس میں آ جاتی ہے جہاں پر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہ شکایت اپنے مرکز کو کنوے کر سکتا ہے اور آپ کو پرائم منسٹر کو۔ یہ بات یہاں پر کلیئر ہے، ہمایوں بھائی نے بھی یہی بات کہی۔ یہ معاملہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا اور بالکل کلیئر، بڑے دبنگ قسم کے اور بڑے اسٹریٹ قسم کے آدمی ہیں چیمہ صاحب، اور انہوں نے جو بات کی وہاں پر انہوں نے جو اس کا غصے کا اظہار اس ایک بات سے ہو رہا تھا، یہ سرور مداخلت کر رہا ہے، اس کو چودھری بھی نہیں کہا، اس کو گورنر بھی نہیں کہا، بالکل چاہیے یہ تھا کہ کم از کم اس کا احترام میں اس کا جو بھی سر نیمز وغیرہ اس کے ساتھ سرور، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ چودھری کا لفظ ہر ایک آدمی استعمال کرتا ہے سرور کا، اور پھر گورنر ہے تو گورنر کہہ کے اس کو۔ یہ دو باتیں ہیں نوٹ کرنے والی جہاں تک چیمہ صاحب کا تعلق ہے۔ آن دی ادر ہینڈ پھر بہت سیریس بات کی پرویز الہی صاحب نے، بہت ہی امپارٹنٹ پرزے ہیں یہ پنجاب کی حکومت میں، پنجاب کی حکومت سازی میں اسپیکر ہے وہاں پر، اور پھر اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ صحیح، انہوں نے بھی ایک بہت ہی سیریس بات کی، بلکہ دھمکی دی انہوں نے۔ صحیح، میں تو اس کو دھمکی سمجھتا ہوں۔ ابھی آنے والے ہیں سینٹ کے الیکشنز، اور اس کے ریفرنس سے اس نے بات کی کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو غصے کا اظہار ہے یا ناراضگی کا اظہار ہے بیلٹ کے تھرو ہو جائے۔ ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ان کے گلے شکوے بڑھتے ہیں
تو یہ جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے یا ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کے لیے مسائل ضرور پیدا ہوں گے، اور اس پہ ان کو غور کرنا جو ٹریجری بینچز ہیں ان کو ہے کہ گورننس کو بہتر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، پرفارمنس ان کی کیسے آتی ہے. عوام الناس تو گلا کریں گے یا اپوزیشن تو کیا شکوہ کرے گی یا اپوزیشن کرٹیسائز کرے گی ود ان دیئر اون گروپ، اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ مطمئن نظر نہیں آتے. کجا عوام الناس یا اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ ان پہ الیج کریں، ان کو کرٹیسائز کریں، تو اس کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو کیونکہ اپوزیشن میں اس لیے ایسے الیج کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جاننا میں چاہ رہا ہوں بخاری صاحب کہ کیا ان کے جو گلے ہیں واقعی وہ جینوئن ہیں، وہ ٹھیک جو مطالبات کر رہے ہیں جو گلے کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، میں تو ان کا کوئی اسپوکس مین تو نہیں ہوں اپوزیشن کی جماعتوں کا، ناٹ دا اسپوکس مین، میں تو ان کی اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گلے شکوے انہوں نے کیے ہیں ان میں کوئی حقیقت ہوگی، کیونکہ ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کا کامن انٹرسٹ ہے گورنمنٹ میں بیٹھنے کا، اور وہ کامن انٹرسٹ ہے وہاں پہ کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ کوئی سبسٹنس ان کے پاس ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. اگر سبسٹنس نہ ہوتا تو وہ ان کا کامن انٹرسٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ میں رہیں، ان کا کامن انٹرسٹ ہے کہ یہ حکومت آگے چلے. تو اگر یہ نہیں چلنا چاہتے اور یہ ان کے گلے شکوے ہیں، وہ اس محسوس کرتے ہیں کولیشن پارٹنرز کہ ہمارا یہ الائنس جو ہے مزید آگے نہیں چل سکتا، یہ تو اس پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ ان کے کولیشن پارٹنرز ان سے مطمئن نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کچھ سبسٹنس ہے اور اس معاملے کو صرف سیاسی بیان کی حد تک نہیں لینا چاہیے، پھر مرکزی حکومت کو معاملات کو دیکھنا بھی چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ کیا ایسے معاملات ہیں جن کو لے کے وہ ڈسٹرب ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے آشیانہ اسکینڈل کا، جس میں ابھی تک ریفرنس تو نہیں ہو رہا لیکن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تیسری گرفتاری ہو چکی ہے. نیب اس معاملے میں اس قدر تیزی کیوں دکھا رہی ہے اور دیگر معاملات پہ کیوں اس قدر سست ہے؟ یہ ڈیبیٹ کو کا حصہ اگلا ہوگا، اس میں ڈسکس کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمایوں صاحب، کیونکہ حکومت ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے تو پھر سوال میرا آپ ہی کی طرف پہلا ہے. میرے پاس ایک فہرست پڑی ہے جس کے اندر کہا جائے تو کوئی 8-10 کیسز ایسے ہیں جو نیب کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایک طرح سے چل رہے ہیں. اس میں پرائم منسٹر بھی شامل ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، ایون کہ پرویز الہی صاحب بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. ان معاملات پہ اس قدر کوئی تیزی نظر نہیں آتی جس طرح کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیس میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ گرفتاری کر کے اس کے بعد انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ایک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، دوسرے ریفرنس میں گرفتار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں. تو سر پھر یہ تاثر جو ابھر رہا ہے کہ شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کافی تک ٹھیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کچھ ایسا ہی ہے سر؟ جی دیکھیے، ابھی ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آئین کے مطابق جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس وقت کا لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن چنتے ہیں. اور جب یہ چیئرمین اپوائنٹ ہوئے تو لیڈر آف دا ہاؤس نواز شریف صاحب تھے اور یا شاید خاقان تھے، مجھے اب یاد نہیں رہا، شاید خاقان اور لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ صاحب تھے. اب یہ جن پارٹی کے یہ حضرات ہیں دونوں، وہی پارٹیاں آبجیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کا اپنا اپوائنٹ کیا ہوا آدمی جو ہے وہ ان کے خلاف چل رہا ہے. اول تو بات یہ ہے. دوسرا دیکھیے، نیئر صاحب کو بہتر پتہ ہوگا، وہ وکیل ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، کہ نیب کی انکوائریز کے ویریس سٹیجز ہوتے ہیں. نیب میں تو کوئی بھی ایک خط لکھتے تو وہ اس کی ویریفیکیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں. اب جیسے یہ خبر اڑی کہ منی لانڈرنگ انڈیا میں ہوئی ہے، وہ در حقیقت نیب نے کوئی جو ایک اخباری خبر تھی وہ ویریفیکیشن کے لیے بھیجی تھی. اگلا سٹیج آتا ہے کہ نیب ایک انکوائری شروع کرتا ہے، اور اگر انکوائری میں کوئی سبسٹنس اس کو ملے تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن میں جب سبسٹنس ملے تو ایک ریفرنس تیار ہوتا ہے اور اریسٹ وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ 10 کی جو لسٹ آپ نے بتائی یہ ضرور موجود ہوگی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو مختلف حضرات ہیں وہ کس سٹیج پہ ہیں. ان کی کمپلینٹ ویریفیکیشن ہو رہی ہے، ان کی انکوائری ہو رہی ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جن مقدمات میں ابھی اریسٹ وارنٹس ایشو ہو چکے ہیں یا اریسٹ ہو چکے ہیں، مثلا شہباز شریف صاحب کا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ فواد حسن فواد صاحب کے بیانات جو ہم نے خبروں میں سنا ہے، یا احد چیمہ صاحب کے بیانات
جن مقدموں میں گرفتاری ڈالی گئی ہے اس میں پورے بیانات موجود ہیں جس کے تحت وہ گرفتاری ڈالی گئی، اور سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب ان کے بھائی، ان کے خلاف ارسٹ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں جن کا انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ تو یہ مقدمے بہت آگے ہیں، اور اس وجہ سے جیسے علیم خان صاحب کا بھی کچھ سلسلہ ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت غالباً دبئی UAE سے یا برطانیہ سے انہوں نے کچھ انفارمیشن مانگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس میں پیش رفت اگر کوئی ضرورت پڑی تو ہوگی۔ یہ وجوہات ہیں، اس میں ہمیں ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ ایک پرٹیکولر انویسٹیگیشن کس سطح پہ کھڑی ہے۔ صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جنرل صاحب، یہ نقطہ میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ہمایوں صاحب نے بھی کہا کیسز پرانے دور کے چیئرمین نیب آپ لوگوں نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر اپوائنٹ کیا، تو آپ کا خیال ہے کہ چیئرمین نیب اس قدر کمزور آدمی ہے کہ حکومت کے دباؤ میں آ کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ چیئرمین نیب کو جس وقت ہم لوگوں نے اپوائنٹ کیا، اپوائنٹمنٹ کرنے کے وقت ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کیس ہوگا تو اس کے اوپر وہ کارروائی نہ کریں۔ صحیح، یہ ایک واچ ڈاگ ہے جس نے کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو کوئی بھی کرپشن کرے اس کے خلاف اگر کارروائی نیب کی بنتی ہے ضرور کرنا چاہیے، اس کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہیں گے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے ہماری پارٹی کے خلاف، میاں شہباز شریف نے کم و بیش 10 سال متواتر جو ہے نا کنٹینیوسلی چیف منسٹر کی، 10 سال کے دوران تمام میڈیا میں، چاہے پرنٹ میڈیا تھا یا الیکٹرانک میڈیا تھا، اس کے ریفرنس سے کسی قسم کی کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ وہ ان کرپٹ لوگوں میں ہے جن کو بدنام لوگوں میں شمار کیا جائے، یا اس کے ریفرنس سے کوئی سکینڈل آیا وہ اور میڈیا میں اچھلا، یا لوگوں نے اس کے بات کی، یا کوئی کیس لے گیا کسی کورٹ میں اور کورٹ سے وہاں سے، اس قسم کی کوئی چیز کسی کی نوٹس میں نہیں آیا، اور اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا یہ کہ بھائی ہی از دا بیسٹ چیف منسٹر آؤٹ آف دا 4 چیف منسٹر دیٹ وی ہیڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم۔ یہ ہمارے دور میں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی تاثر تھا اس کا۔ اب اس کی گرفتاری ایک ایسے کیس میں جو کہ انکوائری سٹیج میں ہے، اور وہ کوئی ہارڈنڈ کرمنل نہیں ہے، وہ بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، وہ مکمل طور پر کم از کم ابتدائی کارروائی تو اس پہ بغیر گرفتاری کے کی جانی چاہیے تھی، پوچھ کر جس طریقے سے بے شمار لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ یہ جو 10 آدمی تھے ان کی بات کی ہے، ان میں سے کئیوں کو بلایا گیا ہے، کئی بلانے کے سٹیج میں ہیں، کسی کا یہ ہو رہا ہے، کسی کا وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی اس کی کہ آؤٹ آف دا بلو، یعنی بلیو یو می وی کوڈ نیور تھنک، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پرابیبلی شہباز شریف کو اس طریقے سے گرفتار کیا جائے گا، اور اس کو گرفتار کیا، اور پھر ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے جا رہے ہیں۔ آج تک ریفرنس ان سے نہیں بن سکا، ابھی رمضان شوگر مل بن رہا ہے، کوئی اور آ رہا ہے، اور پھر نیب کے ڈی جی نے، سرٹیفکیٹ والے ڈی جی صاحب نے، انہوں نے جی وہ بیان بھی دے دیا کہ جی ان کے خلاف تو سینکڑوں کیسز ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جن کو بلاتے ہیں وہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ میں اس گورنمنٹ کے لیے تھوڑی سی عرض کر لوں گا، میری اتنی مقصد ہے کہ دانست نہیں ہے، میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا اور عقلمند نہیں ہوں یا نہ سیاسی آدمی ہوں، لیکن 100-150 کیسز، وہ ایک چیف منسٹر ہے، ہزاروں چیزوں سے وہ ڈیل کرتے رہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اتنے سارے بیوروکریٹس کو سب کو سب انہوں نے آلریڈی ان کی کوآپریشن، یہی تاثر پھیلا ہوا ہے کہ بیوروکریسی اس طرح سے کوآپریشن نہیں کر رہی ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے، آؤٹ پٹ ان کا اس قسم کا نہیں ہے کہ اپنے بہترین قابلیت کے ساتھ وہ کام کریں۔ اس قسم کی جو خوف و ہراس کی کارروائی کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ حکومت کے حق میں زیادہ بہتر نہیں نکلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈسکریشن شور کر لیں، تھوڑا سا ریگارڈ بھی کر لیں۔ آفٹر آل جیسے بھی ہے 10 سال پاکستان پنجاب کے عوام نے اس کو اس قابل سمجھا، اور نہ صرف اس وقت قابل سمجھا بلکہ اس الیکشن میں بھی اس کے حق میں میجارٹی پارلیمانی پارٹی میں ہماری تھی۔ انڈیپینڈنٹس نیچرلی پر وہ اپنا موقع دیکھتے ہیں کہ جو حکومت بنی ہے مرکز میں اس طرف سوئچ کر لیتے ہیں، اس طریقے سے بنی۔ تو یہ میں کہوں گا کہ یہ ذرا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ہم کہہ رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔
بخاری صاحب یہ نقطہ میں آپ طرف لے کے آؤں گا, آپ تو قانون دان بھی ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ساتھ میں نیب کے قوانین کے اوپر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹر کا دیا ہوا قانون اس کو بدلنا چاہیے. اگرچہ پی ٹی آئی اپنے پچھلے 5 سال میں کے پی کے اندر بھی اس کو ایکسپیرینس کر چکے, اگرچہ تجربہ ناکام رہا ہے, لیکن سر اگر قانون میں تبدیلی کرنی ہے تو سیاسی جماعتیں کس بات کا انتظار کر رہی ہیں؟ شکریہ شیرازی صاحب. ایک تو اپوائنٹمنٹ چیئرمین نیب کی ہے, اور نیب لاز میں پرووائڈڈ ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے. اگر کسی کوئی مس ججمنٹ ہے تو وہ آپ اس کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں تو ٹھہرا لیں, لیکن ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ ریکمینڈ کسی کو کرتا ہے تو اس کے سارے پروس کونس دیکھ کے, اس کا کیلیبر دیکھ کے, اس کا پاس کریکٹر کنڈکٹ دیکھ کے اس کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے. بات صرف یہ ہے کہ نیب لاز میں اگر چیئرمین اپوائنٹ ہے اور چیئرمین نے اگر ڈسکریشن ایکسرسائز کرنی ہے, اگر ثوابدید استعمال کرنی ہے, تو اس ثوابدید کو فیئرلی ایکسرسائز کریں. دیکھیں آئین کہتا ہے کہ اس ملک کا ہر شہری قانون کے سامنے برابر ہے, ایکولیٹی بیفور لا, ایوری سٹیزن. اور نیب کے جو پریویس چیئرمین تھے ان سے آپ لے لیں یا سٹنگ چیئرمین کو آپ لے لیں. اس بارے میں پہلے بھی میری جماعت بھی کہتی تھی کہ پنجاب میں ڈسکریشن کسی اور طریقے سے ایکسرسائز ہوتی ہے, سندھ میں کسی اور طریقے سے ہوتی ہے. اور اگر کسی کے خلاف کوئی کرمنل اوفینس کسی نے سرزد ہوا ہے یا اس کے خلاف ایلیگیشن ہے تو پرائمریلی بیسک ڈسکریشن تو چیئرمین نیب کی ہے. اب نیب کے لاز کے تحت کاگنیزنس کیسے لیا جا سکتا ہے اور ریفرنس کیسے سبمٹ ہوتا ہے, جو سیکشن 18 ہے اس کی بڑی واضح ہے کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ کاگنیزنس لے گا اپروپریٹ گورنمنٹ کی کمپلینٹ پہ, یا کوئی کمپلیننٹ آتا ہے یا ایٹ ہز اون. یہ 3 وجہ ہیں یا جواز ہیں جن کی بنیاد پہ یا یہ محرکات ہو سکتے ہیں کسی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. لیکن یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, ایکولی ہینڈڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ جی کچھ ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ہیں, تو ایکول ٹریٹمنٹ کی بات ہے. اگر میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیسز ہیں, کوئی سبسٹنس ہے, کوئی ایلیگیشنز ہیں, ان کو تو آپ انکوائری کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کئیوں کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اور کورٹ میں ان کے ریفرنسز چل رہے ہیں. آپ نے بخاری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب سیاسی دباؤ لے رہے ہیں اور سیاسی دباؤ میں آگے اس طرح کر رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین نیب کو ابو بورڈ رائز کرنا چاہیے. چیئرمین نیب کو جو اپنی ثوابدید استعمال کر رہے ہیں وہ ایکول ہینڈڈلی ہونی چاہیے, اس میں سے کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تو انویسٹیگیشن کرنا ان کا اختیار ہے, بلا شبہ کریں. اگر ان کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا گورنمنٹ کو کمپلینٹ بھیجتی ہے, اس کا انویسٹیگیشن تو ان کا رول ہے, لیکن ایکول ہینڈڈلی ہونی چاہیے. اگر ایک کے خلاف ایک ایکوزیشن ہے کوئی کرپشن کی اور اس کو تو آپ اریسٹ کر لیں, اگر بی کے خلاف ہے تو آپ اس کو فری ہینڈ دے رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ قانون سر, آپ تو قانون دان ہیں. ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیسز کے اندر وہ سٹیج آئی نہیں ہے کہ گرفتاری کی جائے. شہباز شریف کے معاملے میں سٹیج آ گئے تو گرفتار کر لیا. نہیں, بات یہ ہے کہ جب کمپلینٹ آ جائے اور نیب کا جو بورڈ ہے وہ ڈیسیژن لے لے یا چیئرمین ڈیسیژن لے لے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ثوابدید کا جو استعمال ہے وہ ایون ہینڈڈلی ہونا چاہیے. وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے تاثر یہ لگے کہ اپوزیشن کو یہ بالکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ٹریجری بینچز کو پوچھا نہیں جا رہا, ان کو طلب نہیں کیا جا رہا, ان کو کسٹڈی میں نہیں لیا جا رہا, اور اپوزیشن کے بندوں کو ہی صرف کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے. تو ایلیگیشن ہے نا. ابھی تک تو ایلیگیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایلیگیشن ہے اور پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی ایلیگیشن ہے, اور سیم ایلیگیشن پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ہے, علی بالکل. تو اس لیے پھر ایلیگیشن کے تک سب کو ایکول ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. بالکل, ایک چھوٹا سا بریک. جی بالکل, جی بریک سے پہلے بالکل آپ کچھ کہنا چاہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی گرفتاری اس لیے بھی ڈالی جاتی ہے نیب چیئرمین کے فیصلے پہ کہ ان کو وٹنسز بلانے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے. وٹنسز بلائے جاتے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں, ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو جلا دیا جاتا ہے, اور
بیشتر دفعہ دیکھا گیا کہ گرفتاری ڈالنے کے بعد جو بیانات ہیں وہ نیب کی انویسٹیگیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. ایک تو میں یہ بات بتاؤں, اب ہو سکتا ہے یا ایک دو ریفرنسز ہوں جس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی, وہ اس لیے بھی شاید نہ ڈالی گئی ہو کہ اس میں کیس پورا تیار ہو گیا ہو اور انہیں اس وقت وٹنسز اور زیادہ ایویڈنس کی ضرورت نہ ہو. دوسری میں ایک چیز کہوں گا, ایک پوائنٹ میں دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی امینڈمنٹ ساری پارٹیوں نے مل کے بنائی 18ویں ترمیم, اور مجھے یقین ہے کہ نیر بخاری صاحب کا اس میں بڑا رول ہوگا کیونکہ وکیل ہیں سینئر, لیکن اس میں ہم نے دیکھیے نیب, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو لا ہے سو ہے, اس کے تحت اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اس لا میں کچھ فلاز ہیں جن کو تمام پارٹیوں کو مل کے دور کرنا چاہیے. اور یہ چھوٹا سا بریک لینا سر, اس کے بعد جنرل صاحب آپ کا میں رکتا لوں گا. بہتر ہے سر گورنمنٹ انیشیٹو لے سر, بہتر ہے آپ انیشیٹو لیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جنرل صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, موقع پہ لیتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بریک. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب آج تو شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ اپنا شہباز شریف صاحب NRO مانگ رہے ہیں, آپ تو پرائم منسٹر سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بتائیں آپ سے کون NRO مانگ رہا ہے, اور پھر PSC کے معاملے پہ وہ کہتے ہیں سر کہ پچھلی گورنمنٹ کا ہم نے احتساب کرنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احتساب کر پائے گا. جی میں ابھی ہر ایک کا میں جواب دوں گا. سب سے پہلے تو ہمایوں بھائی نے کچھ کہا تھا کہ ریکارڈ جلاتے ہیں. بھائی ریکارڈ جس کے ڈسپوزل پہ ہے وہی جلا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ڈسپوزل پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو اس وقت حکومت سے باہر ہیں, اور جن لوگوں نے جلانا ہے, جن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو اندر کیا جائے, ان کو تو کوئی ٹچ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ تو حکومت میں ہیں, سب کچھ ہیں. لہٰذا اگر ایسی کوئی بات ہے کہ ریکارڈ کے ساتھ کوئی اثر اندازی کی جا سکتی ہے تو یہ تو ہمارے اپوزیشن والے نہیں کر سکتے ہیں. ہم آلریڈی زیر ستم ہیں. ہمارے پارٹی قائد جیل میں, اس کی بیٹی بھی جیل میں, اس کے بعد اس کا بھائی بھی جیل میں, دوسرا پھر انتظار میں ہے, پھر دھمکی ملی ہے کہ ان کو دوبارہ جیل میں ڈالا جائے گا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اس چیز کا جواب دے دوں. آپ نے بات کی اس کی, یہ PSC والا عجیب سی چیز ہے, یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. PSC کا جو چیئرمین ہوتا ہے, وہ ایک کمیٹی ہے, کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے جس میں ممبرز ہوتے ہیں برابر حکومت اور اس کی طرف سے. PSC کے چیئرمین کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کس چیزوں کو آڈٹ کرے, اور یہ آڈٹنگ گروپ ہے, چیک واچ ڈاگ ہے, اور وہ گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھتی ہے, اس گورنمنٹ کی, وہ گورنمنٹ وقت کی گورنمنٹ کی. یعنی اس وقت جو ٹینیور ہوا ہے 18 سے لے کر 23 تک, اس گورنمنٹ کے اوپر بطور واچ ڈاگ کے اس کمیٹی نے کارروائی کرنی ہے. ان ایڈیشن ٹو دس اگر پاسٹ میں کوئی کارروائی کی گئی ہے تو وہ بھی ان کے نوٹس میں لایا جا سکتا ہے. جہاں تک پاسٹ کا تعلق ہے, وہ ایک ایڈیٹر جنرل, ایک کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے, اس کا ہیوج قسم کا سیٹ اپ ہے. وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ PSC کے چیئرمین کا کام نہیں ہے کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. لہٰذا یہ اڑے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر, اور ہمیں انہوں نے چور ڈکلیئر کر دیا, اسٹیبلش کر دیا, سب کچھ کر کے ابھی وہ سمجھتے ہیں اور یہ کنوے کر رہے ہیں قوم کو, ملک کو, کہ جی یہ کام شہباز شریف کا ہے. لہٰذا وہ تمام کے تمام گند بقول ان کے اگر کوئی ہے تو یہ بیٹھ جائے گا, اور ممبر سارے بے زبان ہیں, وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے. عجیب سی بات ہے, عجیب سی لاجک ہے. اور 2 مرتبہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا چکا ہے. پیپلز پارٹی والوں نے ہمیں موقع دے دیا, ہم نے ان کی پارٹی کو موقع دے دیا. بیڈ لک آف PTI اس وقت وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان کی نہیں تھی, اگر ان کی ہوتی تو انہوں نے ہونا تھا. تو کیا ہم یہ ازیوم کر لیں کہ جب ہمارا چیئرمین مسلم پیپلز پارٹی کا جب تھا, PTI کا جب چیئرمین تھا PSC کا, تو کیا انہوں نے ہماری کارروائی نہیں دیکھنی تھی, اپنی کارروائی نہیں دیکھنی تھی؟ لیکن حکومت میں تھے 5 سال, ایلیگیشن بھی لگتے رہے. ابھی یہ نیکسٹ NRO کی بات, یہ عجیب سی بات ہے, عجیب سی بات ہے. زبردستی میرے خیال میں حکومت ایک مسئلے میں ہے. حکومت چاہتی ہے کہ کوئی NRO ہو جائے جہاں پر ان کے اچھے خاصے لوگوں کی انوالومنٹ ہے, پرائم منسٹر پاکستان کی انوالومنٹ ہے, اور وہ چوری 1 روپے کی ہو, 1000 کی ہو, 1,00,000 کی ہو, چوری ہوتی ہے, سمجھ گئے. وہاں پر ان کی انوالومنٹ ہے, ان کے بھی لیڈران کی ہے, پرویز خٹک صاحب اور دوسرے تیسرے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں بتاؤ ہم میں سے کس نے کہا, اور پھر یہ NRO کی کارروائی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے.
गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट के नहीं कर सकती है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई कानून आ जाएगा तो हम उसको ब्लॉक कर लेंगे, हम उसको नहीं करने देंगे, करें जो कार्रवाई करना चाहते हैं। बुखारी साहब क्विकली सर, इनफैक्ट अगर पीएससी की चेयरमैनशिप आपके पास आती तो पोजीशन के पास ही रहते ना सर, बिलावल साहब बन जाते, कम अज कम उनका एतराज भी दूर हो जाता और मामला आगे बढ़ते। दीगर कमेटियां भी नहीं बन रही इस चक्कर में सर। देखिए शिराजी साहब, पास जो प्रैक्टिस रही है, जो प्रेसिडेंट है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन को ही पीएससी के चेयरमैन बनाया गया। 2008 में जो निसार साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जब गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और जो निसार साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे और वही ही पीएससी के चेयरमैन भी थे। और इस तरह 2013 में गवर्नमेंट एन की थी और खुर्शीद शाह साहब बने थे। और हम ये समझते हैं कि ये एक प्रेसिडेंट है, ये कंटिन्यू करनी चाहिए। और अभी आप जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि ये जो उनका जवाज़ है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब को कैसे उस अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाया जाए जब वो प्रीवियस फिस्कल ईयर्स को एग्जामिन कर रहे हों, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमेशा सब कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं और जिस पे पीएससी पे ट्रेजरी बेंचेस भी है, अपोजिशन भी है। इससे पहले तो सेनेट का कोई रोल नहीं होता था पीएससी में, लेकिन सब्सिक्वेंटली रूल्स अमेंड किए गए। अब तो सेनेट की नुमाइंदगी भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये कोई जवाब पेश सर, हम चाह रहे हैं कि हुमायूं साहब भी जी हुमायूं साहब इनफैक्ट बड़े मैं एक बात में, और हम नहीं चाहते थे कि ये हमने खुद सिग्नेटरी हैं उस रिकमेंडेशन के कि शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पीएससी बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। सेकेंडली, हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है नेशनल असेंबली में नंबर जो है वो एन का है और हमारा नंबर उनसे कम है। तो ये हम समझते हैं कि ये एक राइट बनता है लीडर ऑफ अपोजिशन का कि वो चेयरमैन पीएससी हो। हुमायूं साहब, लास्ट एक आपकी वन वर्ड सर, आप क्या समझते हैं कि रीथिंक करेंगे आप इस अपने फैसले को? देखिए, आई थिंक इशू ये भी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अंडर अरेस्ट हैं। तो मैं तो समझता था कि बिलावल भुट्टो साहब की नई एंट्री हुई, ये फ्रेश एंट्री है और सबको कबूल होते, लेकिन गालिबन आई डोंट नो कुछ इसमें अनसर्टनिटी है कि उनको ऑफ़र हुई या अगर हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन अच्छी चॉइस हो सकते थे बिलावल भुट्टो साहब। मुझे तो मैं तो समझता हूँ उनको रिकंसिडर करना चाहिए बिलावल भुट्टो साहब को। बेहतर। आज का शो यही ख़त्म करते, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।